अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बाबा से बुलंद नारे से मोहतरम। और किसी बात का यकीन हो या ना हो, इस बात का यकीन ज़रूर है कि 8 साल के अरसे में मेरी तकरीर के दौरान दीवार से टेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा घबराइएगा नहीं, जितना वक्त मैसर है, जहाँ तक समातें मेरा साथ देंगी मैं आपको ज़हमत दूँगा। उसके बाद क्योंकि फरमाइश ऐसी है, जितना वक्त दरकार होता है फरमाइश को पूरा करने के लिए, और फरमाइश भी ऐसी उस हस्ती के लिए कि कायनात में बस ऐसी 2 ही हस्ती है जो बग़ैर हाथों के अता करती है। पूरी कायनात में 2 ही हस्ती है जो बग़ैर हाथों के अता करती है, या वो खुदा की ज़ात है या वो अब्बास की ज़ात है, बाबुल हवाइज की ज़ात है। बहुत अच्छे। फ़ज़ाइल के बाब में फ़ज़ाइल मसाइब क्या बुजुर्गान मोहतरम, जो मेमार करबला है उसे पता है कि किस जौहर को कहाँ पे रखना है। बहुत अच्छे। करबला बनाने वाला जानता है कि किस मकाम पर किस नगीने को तराशना है। जो शब आशूर 72 वली बनाकर उठे उसे हुसैन कहते हैं। ये हुसैन जो चेहरा देखकर ये बता दे कि ये करबला के लिए मुंतखब किया गया है, कहीं से मसाइब शुरू हो जाएंगे। कहा तो हर एक को वापस भेजना के मैं वहां जा रहा हूं जहां अपनी जान की कुर्बानी पेश करनी, कुछ बचेगा नहीं। कहा खत लिखकर कूफे से दोस्त को बुलाया जा रहा है, रास्ते से ज़ुहैर इब्न कैन को मुंतखब किया जा रहा है। वहां वो शख्सियत साथ है जिसे मांगा ही करबला के लिए गया है, जिसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, बस 2 हिस्से हैं, इतना हिस्सा फजाइल के बाब में। करबला शनास हुसैन, उसने हैबत अब्बास को जिंदा कैसे किया है। जो अली का बेटा हो, जमाने को देने वाले ने जो मांगा हो दुआओं में, और करबला के लिए मांगा हो, जाहिर बात है शजा शख्स शजात के लिए अपना बेटा मांगेगा ना, शजात के मुजाहरे के लिए। लेकिन कौन सा मकाम है जहां करबला में अब्बास ने अपनी शजात का मुजाहरा किया हो। बुजुर्गान मोहतरम, एक मंजर है जहां से शजात टपकती है कि जब 4 मुहर्रम को फरात के किनारे से खेमे हटाने के लिए फौज आगे आई है, उस वक्त अली के शेर बेटे ने तलवार से खत लगाया था और कहा था तुम समझते हो तलवार ज्यादा ताकतवर होती है। लो अली का बेटा तलवार से खत लगा के जा रहा है। उर्दू जबान समझने वाले जानते हैं, रेत पर जिस बेटे ने बाप की तलवार से लकीर लगाई हो, क्या बात है। रेत पर जिस बाप के शजा बेटे ने तलवार से लकीर लगाई हो, वो ऐसी पत्थर की लकीर बन गई कि अब्बास आए, अपने आका से गुफ्तगू करने के बाद वापस पलटे, लकीर भी वही थी, फौज भी वही मौजूद थी, जिसकी शजात का ये मुजाहरा बुजुर्गान गिरामी, उसको शजात के लिए मुंतखब करके लाने वाला हुसैन। लेकिन क़यामत तक अमर कैसे किया कि अब्बास तेरी शजात का इस्तेमाल करना नहीं है, तेरी शजात को ऐसा बना देना है कि हैबत अब्बास क़यामत तक कायम व दायम रहे। बुजुर्गान मोहतरम, फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हैं, वेटरन उस शय को कहते हैं कि जिसका अगर मुजाहरा ना किया जाए, एटम बम एक ताकत है, जब तक वो हथियार चलेगा नहीं उसकी हैबत कायम व दायम रहेगी। हुसैन ने अब्बास की कुव्वत को इस्तेमाल न करके कयामत तक के लिए अब्बास की हैबत को कायम कर दिया है। यही वजह है कि आज का कमजोर तरीन मुसलमान भी अल्लाह की कसम खाने को तैयार हो जाएगा, रसूल की कसम खाने को तैयार हो जाएगा, लेकिन इस गाजी की झूठी कसम कोई नहीं खाएगा। जानता है बुजुर्गान गिरामी कि हुसैन ने जिसकी हैबत को जिंदा किया हो, बस तो जुमले बुजुर्गान गिरामी, जिस हुसैन ने करबला में अब्बास को अमर कर दिया, जिस माँ की गोद में वो आया होगा, उस माँ की गोद कैसी होगी बुजुर्गान मोहतरम। बस यहीं से गुफ्तगू शुरू है। जिस माँ की गोद में
یہ شجاع بیٹا آیا ہوگا، اس ماں کا انداز کیا ہے؟ دیکھیے اب یہ مختلف انداز کی گفتگو پہلی دفعہ کر رہا ہوں. دنیا میں کسی بھی قوم قبیلہ ہو، وہاں سوکن کا مزاج سوکن کا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی منصب پہ فائز کیوں نہ ہو. اجازت دیجیے گا، جب رسول کے حرم میں سوکن کا خیال نہیں رکھا گیا تو اور کون سی جگہ ہے جہاں سوکن کے خیالات کو اس طرح کی اہمیت دی گئی ہو؟ آنے والی وہ ہے جو مقام سیدہ ہے، جہاں پر وہاں آ رہی ہے، علی کی زوج میں آ رہی ہے، اس گھر میں آ رہی ہے جہاں مادر حسن و حسین رہتی تھی، اس دروازے پہ آ رہی ہے، خود نہیں آ رہی ہے، علی نے بھیج کر پیغام دیا ہے، پورے جاؤ حشم کے ساتھ لایا جا رہا ہے کہ یہ علی کا حرم آ رہا ہے، خبردار کوئی پرند اس طرف نہ گزرے. اس انداز سے، اس جاؤ حشم سے جس بیوی کو لایا گیا ہے، اس بیوی کا انداز کیا ہے بزرگان گرامی؟ جب بنی عقیل جناب عقیل پہنچے ہیں نا اس بادشاہ کے پاس، بنی کلاب کے سردار کے پاس، کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہمارے حرم میں آ جائے. عجیب اتفاق ہے، نام بھی فاطمہ، منصب بھی وہی بزرگان محترم، علی کی زوج میں آ رہی ہے، فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی. بزرگان محترم بس جب گفتگو ساری ختم ہوئی نا تو کہا کہ بیٹی سے پوچھا جائے. سہیلیاں بلوائی گئی، پہنچی فاطمہ کلابیہ کے پاس، بس ایک جملہ کہا کہ یہ اختیار میرے ماں باپ کو ہے کہ مجھے جہاں چاہے بیاہ دیں، لیکن ایک خواب میں نے رات کو دیکھا ہے، میرے باپ نے بات سے بیان کر دینا. وہ خواب کیا دیکھا ہے؟ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے، ایک سیاہ پوش بی بی میرے خواب میں آئی ہے، میرے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، میرے بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کرتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھ فاطمہ کلابیہ، کل تو میرے حسن و حسین کی ماں بن تو میرے زینب و کلثوم کی ماں بننے جا رہی. فاطمہ کلابیہ خیال رکھنا میں نے حسین کو بڑی مشقتوں سے پالا ہے. بزرگان گرامی حرم چلا علی کا، ہمارے بنی ہاشم کے جلوں میں حرم چلا علی کا. عجیب انداز ہے، اس بیوی کو فخر و مباحت کے لیے کیا کم ہے کہ یہ علی کے حرم میں جا رہی ہے، لیکن جو دولت اسے عطا ہونے والی ہے اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اسے کون سی دولت عطا ہو رہی ہے. گولی سے اتری، سامنے در سیدہ نظر آیا. بزرگان گرامی چاہتی تو یہ اسی جاؤ حشم کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہو جاتی، داخل نہیں ہوئی، گولی سے اتر کے زمین پر بیٹھی. زمین پہ بیٹھنے کے بعد ڈیوڑی کو منہ سے چوما، بوسا دیا. ابھی بوسا دے رہی تھی کہ سر پہ سایہ محسوس ہوا. دائیں طرف حسن کھڑے ہوئے، بائیں طرف حسین کھڑے ہوئے، ایک نے دایاں شانہ پکڑا، ایک نے بایاں شانہ. اماں ہمارا سلام. اب جو لفظ ماں سنا نا، منہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا شہزادو میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، مجھے ماں نہ کہنا. میں کہوں گا فاطمہ کلابیہ تیری منزل اور آگے ہے. دیوری میں داخل ہوئی، حسن و حسین کے ساتھ دروازے میں داخل ہوئی. اب جو دروازے میں داخل ہوئی نا، چشم تصور بزرگان گرامی سامنے ثانیہ زہرا ماں کی رضا اوڑھے ہوئے کھڑی تھی، سر سے ماں کی رضا اتاری، آگے فاطمہ کلابیہ کے ساتھ زینب کا سلام. اجرکم اللہ بزرگان گرامی، اجرکم اللہ. اب جو کہا نا زینب کا سلام ہو، فاطمہ کلابیہ لرز گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زینب تو شہزادی ہے، میں تیری کنیز بن کے آئی ہوں. حضرت زیدی صاحب کے جملے بزرگان گرامی، کنیز نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. اپنی خدمت کا، کس کی خدمت کا؟ حسن حسین کی خدمت کا، زینب و کلثوم کی خدمت کا. اس خدمت کا صلہ کیا ملا اس بی بی کو؟ بزرگان گرامی عجیب جملے ہیں، سخت مصائب ہیں، میں گزرتا ہوں تیزی کے ساتھ. یہ جو خدمت کی ہے نا حسن و حسین کو، کیا خدمت کی ہے؟ جیسے فاطمہ زہرا خدمت کرتی تھی ویسے ہی فاطمہ کلابیہ خدمت کرتی ہے. کبھی حسین کو دوسری دفعہ پانی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے. زینب و کلثوم جسے ماں کہہ کے سلام کرتی ہو. بزرگان گرامی یہی روک کر جب جناب باقر جندی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ واقعہ یہیں سے منطبق ہو جائے. باقر جندی امام حسین کے حرم میں مجلس پڑھ کر آئے، بہت گریا ہوا. جب اپنے گھر پہنچے رات کو سوئے، خواب میں دیکھا
کی، اس بیوی نے خدمت کی، گود میں وہ آیا جسے عباس کہتے ہیں بزرگان گرامی، مولا کائنات کو اطلاع ہوئی، مسجد سے چلے ایسے ہی چلے جیسے غار حرا سے رسول سوچتے ہوئے چلے تھے کہ جو منصب مجھے ملا ہے وہ میں کسی سے کہوں گا تو مجھے کیا جواب ملے گا، ویسے ہی سوچتے ہوئے چلے، وہ جسے مانگا تھا وہ آ گیا، گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ کلابیہ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد علی نے مبارکباد دی، کیا کہا مولا کس چیز کی مبارکباد دے رہے، جب سے بیٹا پیدا ہوا نہ آنکھیں کھولی ہے نہ ماں کا دودھ پیا ہے، بس یہ جملہ سنا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا فاطمہ کلابیہ تم نہیں سمجھو گی یہ میرا بیٹا ہے، جب میں بھی آیا تھا نا آنکھیں کھولی تھی نہ دودھ پیا تھا، یہ کہہ کے حسین کو بلایا، عباس کو اٹھایا، حسین کی آواز میں دے دیا، سید علماء کرام کے جملے بزرگان کرام، عباس ہاتھوں میں آئے نا آنکھیں نہیں کھولی، زبان نہیں کھولی، دو ننھے ننھے ہاتھ اٹھے، حسین کی گردن میں حمائل ہو گئے، جیسے کہہ رہے ہو مولا آنکھیں بعد میں کھلے گی، پہلے بازوؤں کا نذرانہ قبول کیجئے، اجرکم اللہ، جسارت کرنا بزرگان گرامی، روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسین سے 4 سال چھوٹی بہن ہے نا زینب بزرگان گرامی، 32 برس کا عباس ہے بزرگان گرامی، میری چشم تصور کہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین نے گود میں عباس کو لیا ہو اور زینب نے اپنے ہاتھ نہ بڑھائے ہو بزرگان گرامی، زینب نے اپنے ہاتھ بڑھائے، حسین نے عباس کو زینب کے ہاتھوں پہ رکھا، زینب قریب لائی، دو ننھے ننھے ہاتھ اٹھے، زینب کی نداؤں کو تھام لیا ہوگا، بس ایک جملہ کہا ہوگا شہزادی مجھے بابا نے مانگا اس لیے، اجرکم اللہ، بس چند جملے اس تاریخی کا میں قربان جاؤں بزرگان گرامی، مجھے تذکرہ کرنا ہے اس شہید کا، اس باب الحوائج کا جس کی ماں روز جاتی تھی قبرستان میں 4 لکیریں لگا کر، 3 لکیر مٹا کر عباس کو یاد کرتی تھی، بس زحمت تمام بزرگان گرامی، جس ماں نے پالا ہے نا وہ ماں کس مقصد کے لیے، پالنے کے بعد کربلا کے حوالے کر دیا، کیسے حوالے کیا، 28 رجب کو ایک قافلہ جانے لگا، عباس رخصت ہو کے چلے گئے، قاصد پہنچا، کہا عباس کے قریب جا کے کہا آپ کو آپ کی مادر گرامی بلا رہی ہیں، حسین کی طرف دیکھا، حسین سے اجازت ملی، پلٹ کے آئے، کیا بات ہے، کہا بیٹا ذرا میرے ساتھ آ، یہ کہہ کے اسے قبر رسول پہ لے کر آئی، ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، ایک ہاتھ روضہ رسول پہ رکھا، کہا بیٹا عباس تیرے ساتھ زینب جا رہی ہے، بیٹا عباس یہ پالا کربلا کے لیے تیرے ساتھ زینب جا رہی ہے، بیٹا عباس ماں کو سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اجرکم اللہ، بزرگان گرامی، اس جاؤ شب کے ساتھ زینب کربلا پہنچی، حسین کربلا پہنچے، بس آخری جملے بزرگان گرامی، جب علم لے کر عباس زینب کے خیمے میں داخل ہوئے نا بزرگان گرامی، مقتل کے جملے بتا رہے ماں کی تربیت کیا تھی، جب پہنچے نا خیمے میں تو نگاہیں زینب کے قدموں پہ جمی ہوئی تھی، ایک دفعہ زینب نے کہا عباس میرے چہرے کی طرف دیکھو، کہا شہزادی ماں نے منع کیا ہے، ماں نے منع کیا کہ شہزادی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، زینب نے کہا میں حکم دیتی ہوں میرے چہرے کی طرف دیکھو، اب جو لفظ حکم سنا نا عباس نے آ کے اٹھائی، چہرے کی طرف دیکھا، زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی رضا تھامی، کہا بھیا عباس بابا کہا کرتے تھے تیری یہ رضا چھن جائے گی، تیرے بازوؤں میں رسل بنے گی، میں سوچا کرتی تھی جس کا تیرے جیسا جس کا تیرے جیسا بھائی، عجیب جملہ کہا شہزادی نے، بھیا عباس تم بہت چھوٹے تھے، میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، تم چھوٹے تھے میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کیا دیکھا، یہ بھیا بابا نے میرے ماتھے پہ پیار کرنے کے بجائے میرا شانہ ہٹایا، چادر ہٹائی، میرے بازوؤں پہ بوسہ دیتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، میں نے بابا سے پوچھا بابا کیا بات ہے، کہا بیٹی ان بازوؤں میں رسل بدے ڈاکٹر صاحب کے جملے، پھر میرا گھر بھرنا شروع ہوا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، مجھے تیرے جیسا بھائی ملا
سینے سے اجرکم اللہ چشم تصور ہے بزرگان گرامی روایتوں میں نہ الجھیے گا یہ جو علم آپ اٹھاتے ہیں نا خدا کو سلامت رکھے یہ جو علم بردار ہے خدا ان کی زندگی سلامت رکھے جب علم اٹھاتے ہیں نا علم کو کہیں جھکانا ہو یہ نہیں کہتے کہ علم کو جھکانا ہے کہتے علم کو سلامی دینا ہے بزرگان گرامی بزرگوں سے پوچھئے گا یہ لفظ ملا کہاں سے آپ کو عباس علم لے کر خیمے میں آئے کہا سکینہ اپنی مشق اس علم سے وابستہ کر دو سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مشکیزہ اٹھایا علم کی لمبائی کو دیکھا سمجھ گئے بزرگان گرامی علی کا شیر کربلا کا علمدار 4 قدم پیچھے ہٹا علم کو سکینہ کے سامنے سلامی دی خیبر کا علم مشق کے بغیر سکینہ کے سامنے جھکا لیکن اب جو علم بلند ہوا اب کربلا کا علم بلند ہوا اب علم نہیں ہے مشق سکینہ ساتھ ساتھ ہے اجرکم اللہ عباس فرات میں پہنچے مشق سکینہ بھری بس آخری جملے بزرگان گرامی آخری جملے خدا مجھ سمیت سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے باب الحوائج کا تذکرہ ہے بزرگان گرامی ادھر سے عباس علم لے کر چلے ادھر سکینہ کوزے لے کر بچوں کو لے کر بلندی پہ آ گئی حضرت زیدی صاحب کی جملے نظر کا ایک تار ہے حسین کی نظر علم پر زینب کی نظر علم پر فضہ کی نظر علم پر سکینہ کی نظر علم پر علم چلا امید و آس لے کر حسین کے کمر میں خم نہیں ہے زینب در خیمے پہ مطمئن ہے سکینہ کے ہاتھوں میں کوزا ہے لیکن اب جو علم ڈگمگایا حسین کے قدم ڈگمگائے زینب نے در خیمے کو تھام لیا سکینہ نے کوزے کو تھام لیا علم سبلا حسین کو حوصلہ ملا زینب کو حوصلہ ملا بچوں کو حوصلہ ملا لیکن اب جو علم ڈگمگایا سکینہ نے کوزے پھینکے زینب در خیمہ پہ گری حسین کمر پہ ہاتھ رکھا زمین کربلا پہ کبھی بیٹھ کبھی کھڑے ہوتے پہنچے اس جگہ جہاں شیر تنہائی میں سو رہا تھا بس بزرگان گرامی آخری جملے یہ جو علم آپ کے ہاتھوں میں ہے نا حسین نے بھائی کے خون سے علم کو رنگین کیا علم بلند کیا بچے سمجھے زینب سمجھی میرا عباس آ رہا ہے لیکن جب خیمے کے قریب آئے حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا کہا زینب عباس نہیں آیا علم آیا سکینہ عباس نہیں آیا یہ علم اب تمہارے حوالے تمہارے سے دعا